वेलकम टू उर्दू जोन 24 नावल विसाल यार किस्त नंबर 7। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि नई एक साथ आप तक सबसे पहले पहुंच सके। बहुत सी गिरें थीं जिन तक ताहाल बुरहान की रसाई मुमकिन नहीं हो सकी थी। इस लड़की को कैथारसिस की ज़रूरत थी। जब तक वो अपना आप मुकम्मल उसके सामने आया नहीं कर देती तब तक वो उसके मुतालिक फ़ैसला नहीं कर सकता था। उसके दिल की दुनिया बर्बाद हो चुकी थी। वानिया का मसला भी उससे जुदा नहीं था। वो अपने मसले को एक तरफ रख कर उसकी नफसियाती उलझनों को सुलझाने का अज़म कर चुका था और ये बहरहाल एक मुश्किल अमल था। उस दिन अम्मी को डॉक्टर के पास लेकर जाना था। उनका रेगुलर चेकअप जो होना था, डॉक्टर से वो टाइम ले चुका था। उसने वानिया को फ़ोन किया तो वो अम्मी के पास ही थी। उसने याद दहानी के लिए उसे भी कह दिया था। वो घर आया तो अम्मी तैयार थी और वानिया उनके साथ बैठी टीवी देख रही थी। तुम अकेले रह लोगी बेटा? अम्मी ने उससे यूं ही पूछ लिया। वो पिंक कलर की कमीज़ पाजामे में बहुत क्यूट लग रही थी। अम्मी के सवाल पर इत्मीनान भरी मुस्कुराहट से उन्हें देखकर बोली, जी अम्मी मैं ठीक हूँ, आप जाएं। बुरहान उसकी अम्मी कहने पर चौंका। अम्मी को देखा तो वो उसे इशारा करके मुस्कुराने लगी। वो नज़र बचाकर उसे देखने लगा जो दोबारा टीवी में गुम हो चुकी थी। वानिया अब खुश रहने लगी है ना? अम्मी ने रास्ते में उससे कहा तो उसने चौंक कर उन्हें देखा। वो उसे ही देख रही थी। मैं समझा नहीं अम्मी, वो तो खुशी है शुरू से। वो टीवी देखकर बहुत बोर हो चुकी थी और अब उठकर अपने रूम में जाने का सोच रही थी जब किचन के लिए मखसूस मुलाजिमा साजिदा चली आई। बीबी मैं शाम का खाना तैयार कर रही हूँ। बड़ी बीबी ने कहा था कि आपसे आपकी पसंद पूछ लूँ। वो ये सवाल रोज़ ही पूछती थी। वानिया ने टीवी ऑफ कर दिया। आप क्या बना रही हैं? आज तो जी चाइनीज़ बनाऊंगी और साथ गाजर की खीर। उसने ताबेदारी से मेन्यू बता दिया। ठीक है, मैं भी वही खा लूँगी, मगर मुझे अभी चाय के साथ कुछ ला दें। उसने धीमी मुस्कुराहट से उसकी तरफ देखा। अगर आप थोड़ा इंतज़ार कर सकती हैं तो मैं बुरहान भाई के लिए केक बना रही हूँ, वो खा लीजिएगा। उसने साफ लहजे में उसे मतला किया। वो थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी थी और अपने हुलिये और चाल ढाल से मासी या काम वाली हरगिज़ नहीं लगती थी। ये भी यकीनन उसके घर के लोगों का ज़ौक़ था कि मुलाजिम भी देखभाल कर रखे जाते थे। केक के ज़िक्र पर वानिया को दिलचस्पी महसूस हुई। ओके, मैं वेट कर लूँगी। वानिया के जवाब पर वो सर हिलाती हुई चली गई तो वानिया भी कुछ सोचती हुई उसके पीछे किचन में चली आई। साजिदा केक का सामान फैलाए तेज़ी से हाथ चलाने में मसरूफ़ हो गई थी। किस रेसिपी से बना रही हैं? वानिया ने अज्जा पर नज़र डाल कर पूछा। वो असल में बुरहान भाई को एग फ्लेवर पसंद नहीं है किसी भी चीज़ में, इसलिए उनके लिए एगलेस केक बनता है, उसने वानिया को बताया। उसे सुनकर अच्छा लगा। वो खुद भी अंडे की हैक से चिढ़ती थी। अगर आप माइंड ना करें तो मैं बनाऊं? उसने कुछ सोचते हुए कहा। दर हकीकत इतने दिन बाद उसे फिर बेकिंग का शौक़ चढ़ाया था। साजिदा ने हैरान होकर उसे देखा। आप बना लेती हैं? वो धीरे से हंसी। हाँ बिल्कुल, अब आप देखिएगा मैं एक अलग तरकीब से बनाऊंगी। वो एक्साइटेड हो गई थी। साजिदा घबरा गई। अलग तरकीब? बीबी देख लें बुरहान भाई नाराज़ ना हो जाएं कहीं। कुछ नहीं होगा, आप यकीन करें, आपके बुरहान भाई को पता भी नहीं चलेगा। उस पर यकीन लहजे पर साजिदा पीछे हट गई। अब मालिकों से क्या बहस करना। वानिया ने योगर्ट केक बनाया था। साजिदा तो दही का केक में इस्तेमाल होता देखकर ही सर पकड़कर बैठ गई थी, मगर जब केक तैयार होकर सामने आया तो वह वाकई हैरान रह गई। बुरहान और आयमा वापस आए तो शाम के 7 बज रहे थे। पूरे घर में केक की खुशबू फैली हुई थी। चलो भाई साजिदा, चाय ले आओ अब, आयमा ने आवाज़ लगाई तो वानिया भी तैयार होकर नीचे आ गई। साजिदा ने चाय और केक बुरहान के आगे रखा और उसका रिएक्शन देखने के लिए वहीं रुक गई। केक की शक्ल और साख देखकर कोई नहीं कह सकता था कि ये दही से बना है। बुरहान ने जब चखा तो दाद देती नज़रों से साजिदा को देखा। आज केक बहुत अच्छा बना है साजिदा, और थैंक गॉड तुमने मीठा ज़रा कम किया। साजिदा ने खुश होकर वानिया को इशारा किया। वो भी खुश हो गई। बुरहान भाई, आज ये केक छोटी बीबी ने बनाया है, मैंने नहीं, और ये तरकीब भी उनकी अपनी थी। बुरहान ने हैरान होकर वानिया को देखा तो वो झेम सी गई। अच्छा, फिर तो मुझे भी दो भाई। आयमा ने भी हैरानी और खुशी का इजहार किया। वेल डन, मान गए भाई, तुम्हें बेकिंग आती है। बुरहान ने खुलकर उसे सराहा था। उसे दर हकीकत खुशी हुई थी
کہ وانیا نے پہلی بار گھر کے کسی کام میں حصہ لیا تھا۔ وانیا کے لبوں سے مسکراہٹ جدا نہیں ہو رہی تھی۔ اسے سراہا گیا تھا، اس کی توقعات سے بڑھ کر۔ برہان اور آئمہ نے بغور اس کی خوشی نوٹ کی تھی۔ سمانہ کے لیے کوئی رشتہ آ رہا تھا۔ ان دنوں وہ جلدی گھر آ جاتی تھی۔ یوں تو اس کے پاس وقت کی ہمیشہ کمی رہتی تھی، پھر وانیا بھی زیادہ گھلنے ملنے والی نہیں تھی۔ وہ جیا کی ہم عمر تھی، وانیا کو چھوٹا سمجھ کر ہی ٹریٹ کرتی تھی۔ آئمہ کی طرح اسے بھی کسی کے ذاتی معاملات سے سروکار نہیں تھا۔ وہ جتنا وقت بھی گھر پر رہتی، سب کو اپنی ہی باتوں میں لگائے رکھتی۔ اس کے کالج اور ہاسپٹل کے قصے ہی بہت ہوتے تھے۔ پہلے تو نہیں، مگر اب وانیا یہ اکثر ان دونوں ماں بیٹی کے ساتھ نیچے آ کر بیٹھ جاتی۔ سمانہ بار بار اسے مخاطب کر کے شریک محفل کیسے رکھتی تو اس کا دل بھی لگنے لگا تھا۔ وہ بہت ہنسمکھ اور بے ضرر سی لڑکی تھی۔ برہان کی طرح اس کی بھی ہائٹ بہت لمبی تھی اور شکل و صورت میں وہ بالکل آئمہ کی کاپی تھی۔ کھلتی ہوئی گندمی رنگت اور چمکدار جلد، پھر اسے سنورنے کا سلیقہ بھی تھا۔ وہ ڈاکٹر تھی۔ وانیا اس سے کسی حد تک مرعوب ہونے لگ گئی اور سمانہ کی کوششوں سے بے تکلف بھی۔ جنید برہان کا کوئی بہت پرانا دوست تھا جو اس کے آفس میں بھی کام کرتا تھا۔ اس کے گھر والے بہت عرصے سے سمانہ کے سلسلے میں آنا چاہ رہے تھے، مگر آئمہ نے اس کی پڑھائی کی وجہ سے انہیں روکا ہوا تھا۔ رشتہ بہت اچھا اور مذہبی گھرانے سے تھا۔ برہان کی وجہ سے آئمہ کے بھی تعلقات ان سے بہت پرانے تھے۔ چاند بین کی تو ضرورت ہی نہیں تھی، رسمی کارروائی کے لیے وہ لوگ اس ہفتے آ رہے تھے۔ آئمہ نے وانیا کو بھی بتا دیا تھا تاکہ وہ وقت پر تیار رہے۔ وہ خود بھی ایکسائٹیڈ ہو گئی تھی۔ مقررہ وقت پر وہ لوگ آ گئے تھے۔ جنید کی امی اور بہن دونوں سیاہ عبایا میں ملبوس تھیں۔ وانیا نے اندر قدم رکھا تو نظر سیدھی سمانہ کے ساتھ بیٹھی ہوئی لڑکی پر رک گئی۔ اس کا دل جیسے اچھل کر حلق میں آ گیا ہو۔ یہ میری بہو ہے وانیا، آپ ملی تھی نا شادی پر؟ آئمہ نے ہاتھ پکڑ کر اسے ساتھ بٹھا لیا۔ صباحت نے بہت اطمینان بھری مسکراہٹ اس کی طرف اچھالی۔ وانیا سے نگاہ پھیرنا محال ہو گیا۔ وہ آج بھی ایسی ہی تھی، عبایا میں ملبوس، نگاہ اٹھا کر بات کرنے والی۔ صباحت نے مسکرا کر اس سے مصافحہ کیا اور دوبارہ سمانہ سے باتوں میں مشغول ہو گئی۔ وانیا نے خود کو نارمل کیا کہ وقت کا بھی یہی تقاضا تھا۔ میں ذرا کچن دیکھ لوں امی۔ وہ تھوڑی دیر بعد آئمہ کو سرگوشی کرتی ہوئی وہاں سے اٹھ گئی۔ در حقیقت اسے تنہائی درکار تھی۔ اسے سوچ کر وحشت ہو رہی تھی کہ اگر صباحت سب کے سامنے کچھ کہہ دیتی تو وہ کیا کرتی، مگر اس کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ وانیا کی وہاں موجودگی سے انجان نہیں تھی۔ اسے رونا آنے لگا۔ وہ جب جب اپنی زندگی میں مگن ہونے کی کوشش کرتی تھی، کوئی نہ کوئی بات ایسی ضرور ہو جاتی تھی جو اسے پھر سے وہیں لا کھڑا کرتی تھی۔ کیا ضروری تھا کہ صباحت کا اس سے یہاں سامنا ہو جاتا؟ اس کا دوبارہ اندر جانے کا قطعاً ارادہ نہیں تھا۔ ساجدہ کے ساتھ ٹیبل لگوانے کے بعد وہ اپنے روم میں جانے کا قصد کر رہی تھی جب صباحت خود چل کر وہاں آ گئی۔ کیسی ہو وانیا؟ اس نے وانیا کو سیڑھیوں پر ہی جا لیا۔ اس کے دوستانہ انداز پر وانیا نے چونک کر اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پر کوئی طنز نہیں تھا۔ آؤ اوپر چلیں، وانیا نے ارد گرد ملازموں کی موجودگی محسوس کر کے دبے لہجے میں اسے کہا۔ صباحت خاموشی سے اس کی تقلید میں چل دی۔ تم یہاں کیسے؟ وانیا پوچھے بغیر نہ رہ سکی۔ جنید بھائی میرے بڑے بھائی ہیں، صباحت نے کمرے پر نظر دوڑا کر جواب دیا۔ کیا تمہیں پتا تھا کہ میں یہاں ہوں؟ وانیا کو اس کے اطمینان نے بے چین کر دیا تھا۔ میں تمہاری شادی پر بھی آئی تھی، لیکن تمہیں معلوم نہیں تھا۔ برہان بھائی کی فیملی سے ہمارے تعلقات بہت پرانے ہیں۔ اس کے جواب پر وانیا خاموش رہی۔ مجھے خوشی ہے وانیا کہ تم اب محفوظ ہاتھوں میں پہنچ گئی ہو۔ برہان بھائی بہت اچھے ہیں۔ تمہیں ہمیشہ میری باتوں سے الجھن ہوتی تھی نا؟ میری نصیحتیں طنز لگا کرتی تھیں تمہیں، مگر میں سچ کہتی ہوں، میں تمہارا بھلا چاہتی تھی۔ مجھے ہمیشہ لگتا تھا کہ تم بہت معصوم ہو، مگر ساتھ کے ساتھ رہنے کی وجہ سے پورے ڈپارٹمنٹ میں تمہاری شہرت کچھ اور تھی۔ میں نے ہمیشہ تمہیں احساس دلانے کی کوشش کی، مگر تم نے ہمیشہ غلط ہی سمجھا، اور دیکھ لو وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ اس رشتے کا انجام کچھ بھی نہیں ہوا۔ صباحت کے لہجے میں نرمی اور شفقت تھی۔ وانیا کی آنکھیں لبالب بھر گئیں۔ تمہاری اچانک غیر موجودگی کو ڈپارٹمنٹ میں بہت ڈسکس کیا گیا۔ تم نے شاید رابطہ ختم کر دیا تھا جب بھی سعد سب سے تمہارے بارے میں پوچھتا تھا، مگر میرے سوا کسی کو علم نہیں تھا کہ تمہاری شادی برہان بھائی سے ہو رہی ہے، اور میں تو اسے مر کر بھی نہ بتاتی۔
وانیا رونے لگی۔ کیا تمہیں بھی یہی لگتا ہے کہ سعد مجھ سے فیئر نہیں تھا؟ صباحت نے اب تعصب سے اسے دیکھا۔ بات یہ نہیں ہے وانیا کہ وہ فیئر تھا یا نہیں، بات یہ ہے کہ اس نے اس کا ثبوت نہیں دیا۔ جس عورت کو مرد اپنی عزت سمجھتا ہے اسے یوں سرے عام ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے مشہور نہیں کرتا، اسے نازک ابگینوں کی طرح سنبھال کر رکھتا ہے، تیز ہوا کے جھونکوں سے بھی اسے بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ، کیا اب تم کبھی بھی سر اٹھا کر اپنے ڈپارٹمنٹ میں قدم رکھ سکو گی؟ صباحت نے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ اس کی آنکھوں میں وانیا کے لیے رحم تھا۔ وانیا کو اس کے کسی لفظ سے اختلاف نہیں تھا۔ جب وہ شدید ڈپریشن کا شکار ہو کر سعد سے مسئلے کا حل پوچھتی تھی تو وہ آنکھیں پھیر کر اسے ہی ملامت کرتا تھا اور وہ نا سمجھ خود کو ہی مورد الزام ٹھہراتی تھی۔ تمہیں پتہ ہے سعد اب کہاں ہے؟ وانیا کے منہ سے بلا اختیار نکلا۔ صباحت کو جیسے اس سوال کی توقع تھی، وہ مسکرا کر بولی، کہاں ہوگا؟ اس بار اس نے مجھے بھی سیکنڈ پوزیشن پر شفٹ کر دیا۔ اسٹوڈنٹ ویک میں بیسٹ ڈیبیٹر کی ٹرافی لی ہے اس نے۔ کیا خوب غم منایا تھا اس نے تمہاری جدائی کا۔ وانیا کے دل پر تو جیسے تیر جل گئے۔ وہ یہاں اس کی محبت کا دم بھرتی رہی، اپنی شادی شدہ زندگی کو آگ لگا بیٹھی، اور وہ کامیابی کی سیڑھیاں طے کر رہا تھا۔ یہ کیسی محبت تھی جس میں وہ نہ اسے اپناتا تھا اور نہ ہی الگ ہونا برداشت کرتا تھا۔ میں کیسے مانوں صباحت، وہ جس طرح پاگل سا ہو گیا تھا، مجھے کبھی نہیں لگا کہ وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا۔ وانیا اب بھی متذبذب تھی۔ سعد کی وارفتگی، اس کا دکھی ہو جانا، شادی کی رات اس کا جنونی انداز، وہ کیسے بھول سکتی تھی وہ سب کچھ؟ میں نے کہا نا وانیا، بات یہ نہیں کہ وہ تم سے محبت کرتا تھا یا نہیں، بات یہ ہے کہ اس نے اس رشتے کا وہ انجام کبھی سوچا ہی نہیں تھا جو تم سوچتی تھی۔ وہ تمہارے ساتھ کو انجوائے کرتا تھا اور تم سے بھی یہی توقع کرتا تھا۔ تم اسے محبت سمجھ بیٹھی جس کا انجام شادی ہوتا، مگر شادی اس کی ترجیحات میں نہیں تھی۔ وہ وقتی طور پر اپسیٹ تھا، یہ سب نے دیکھا، مگر اس نے اپنی زندگی پر یا اپنے کیریئر پر اسے اثر انداز نہیں ہونے دیا۔ وانیا، اگر یہ محبت ہوتی تو یہ باقی رہتی۔ محبت کے رنگ بہت گہرے ہوتے ہیں۔ اگر وہ محبت کرتا تو تمہیں کسی کا ہونے ہی نہیں دیتا، جیسا برہان بھائی نے کیا۔ تمہیں پتہ ہے تم اس گھر میں ان کی پسند سے آئی ہو۔ وہ اسے کسی بچے ہمدرد کی طرح سمجھا رہی تھی۔ وانیا پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ فہد نے اسے کتنا سمجھایا تھا، مگر اسے سعد پر اندھا یقین تھا۔ وہ اس کے خلوص سے کھیلتا رہا۔ یہ صدمہ آسان نہیں تھا اس کے لیے۔ صباحت نے اسے رونے دیا۔ کچھ پل بعد وہ خود ہی سنبھل گئی تھی۔ برہان بھائی کی قدر کرنا، وہ بہت محبت کرنے والے انسان ہیں۔ میں تمہارے لیے دعا کروں گی۔ صباحت اس کا چہرہ تھپ تھپا کر باہر نکل گئی اور وانیا اسے جاتا دیکھتی رہی۔ بعض اوقات ہم سے لوگوں کو سمجھنے میں کتنی غلطی ہو جاتی ہے۔ اسے واقعی لوگوں کی پہچان نہیں تھی، اسے ماننا پڑا۔ ذہن پر پڑا پردہ ہٹا تو ہر شے صاف نظر آنے لگی تھی، جس میں سب سے روشن خیال برہان تھا۔ وہ اسے کتنا ہرٹ کر چکی تھی اور اس نے پھر بھی اس کا پردہ رکھا ہوا تھا، قدم قدم پر اس کا ساتھ دیا تھا، اسے عزت سے اپنے گھر میں بسا کر رکھا تھا۔ اسے ڈھیروں ندامت نے آ گھیرا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اس کا دل اپنی طرف سے صاف کرنے کی پوری کوشش ضرور کرے گی۔ نیچے سے آئمہ کی پکار پر وہ جلدی سے اپنا چہرہ صاف کرتی ہوئی کمرے سے نکل گئی تھی۔ صباحت اور اس کی امی جانے کے لیے تیار کھڑی تھیں۔ تم نے بتایا نہیں کہ تم صباحت کی کلاس فیلو تھی؟ اس نے بتایا کہ تم دونوں بہت اچھی دوست تھی یونیورسٹی میں۔ آئمہ نے اسے مسکرا کر دیکھتے ہوئے کہا تو وہ بس ہونٹ پھیلا کر رہ گئی۔ صباحت سے نگاہ ملی تو ان میں اعتماد کی تحریر تھی۔ وانیا کو ڈھارس ملنے لگی۔ واقعی یہ خیال مجھے کبھی بھی نہیں آیا کہ تم نے بھی تو اکنامکس میں ماسٹرز کیا تھا اور صباحت اور صفدر انکل بھی وہیں ہوتے تھے۔ سمانہ نے بھی حیرت کا اظہار کیا۔ بس دیکھو کہاں سے کہاں اللہ تعالیٰ نصیب ملا دیتا ہے۔ صباحت کی امی نے بھی اب کی بار گفتگو میں حصہ لیا۔ چلیں پھر بہن، آپ آئیے گا ہمارے گھر، ہمیں انتظار رہے گا۔ وانیا، آپ بھی ضرور آنا بیٹے۔ وہ اسے گلے لگا کر بولی تو وانیا نے بھی مسکرا کر سر ہلا دیا۔ صباحت کی باتوں نے اسے بہت ہلکا پھلکا کر دیا تھا۔
اب اسے بس برہان کو منانا تھا۔